हम रोशन सितारे अदब रंग के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता है। प्रोग्राम के आगाज़ में कहा करता हूँ, जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए, ख़ुद भी खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। आज हम एक नई शख्सियत के साथ प्रोग्राम रोशन सितारे अदब रंग में हाज़िर हैं। आज की शख्सियत हैं डॉक्टर तारिक हाशमी, पाकिस्तानी अदब के लिए एक जाना पहचाना नाम, उर्दू शायरी का एक मोतबर हवाला। उनकी कुतब जदीद नज़म की तीसरी जहत और उर्दू नज़म और मुअस्सर इंसान और उर्दू नज़म से मुकालमा, और इनकी एक चौथी किताब है उर्दू गज़ल की नई तश्कील। और ये नज़म और गज़ल के हवाले से डॉक्टर तारिक हाशमी साहब की हवाले की कुतब हैं। नज़म के हवाले से काम कर रहे हैं, गज़ल के हवाले से काम कर रहे हैं और मोतबर शायर हैं। जी डॉक्टर तारिक हाशमी साहब, कैसे हैं आप? आपको मैं अपने प्रोग्राम रोशन सितारे अदब रंग में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लग रहा है शऊर टीवी के स्टूडियोज़ में आके। मैं महसूस करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम इस लिहाज से है कि वक्त आ गया है कि आप अपने अहद के जो अहले कलम हैं, अपने अहद के जो तहज़ीब व सक़ाफ़त से वाबस्ता लोग हैं, आप नई नस्ल को उनसे मुतारिफ़ कराएं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि नई नस्ल को अब तक ऐसे अफराद को आइडियलाइज़ करके दिखाया गया है कि हमारे नौजवान उनके अंदर जो एक इरिटेशन है या एक मुबारज़त या जंग की तरफ जाने का जो रुझान है वो बढ़ गया था। तो अब जब आप शायरों, अदीबों से, असातिज़ा से उनको मुतारिफ़ करा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में एक तवाज़ुन आएगा। डॉक्टर साहब, नज़म और गज़ल की कुतुब के हवाले से तो मैं चांद एक का तज़किरा कर दिया, कुछ किताबों के नाम आप भी बता दीजिए हमें। आपकी शायरी की जो किताब है, सबसे पहले उसका नाम बताइए। मेरी जो पहली शायरी की किताब आई थी वो उस वक्त आई थी जब मैं अभी साल दोम का तालिब इल्म था। ज़हराब के नाम से एक किताब आई थी। तब आपका नाम दीपक हाशमी होता था। दीपक हाशमी, इस नाम से मैं आया। तो अब दीपक हाशमी से तारिक हाशमी तक का सफ़र जो है, ये कोई सफ़र बन जाता है 42 साल का। यानी उस वक्त मैं तालिब इल्म था, तो उस वक्त मेरी एक कच्ची पक्की शायरी जो है वो आई थी। अच्छा, फिर बड़ा अरसा तक मैंने उस किताब को डिसऑन किया। ज़ाहिर है जब मैं थोड़ा सा देखा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा, जब मैं अपने तालिब इल्मों को पढ़ाने लगा और मेरे सामने उस उम्र के बच्चे बैठे होते थे जिस उम्र में मेरी किताब आई थी, तो मैं सोचता था कि अभी इस उम्र में इन बच्चों को काफ़िए का नहीं पता, रदीफ़ का नहीं पता, और मेरी उस वक्त किताब आ गई मार से वजूद तो फिर मैं बड़े फ़ख्र से उस किताब को ऑन करता हूँ कि शायरी कच्ची पक्की सही, उसमें बहुत सारे अगलात सही, उसमें बहुत सारे मसाइल सही, लेकिन एक छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम उठा लेना, शायरी की एक किताब आ जाना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। आपसे मेरा पहला तारुफ आपकी पहली किताब भी थी जिसको डिसऑन करते रहे आप। मैं डिसऑन करता रहा, लेकिन अब मैं उसको और बहुत ये खुशी से ऑन करता हूँ। 1988 की बात है। 1988-89 बिल्कुल यही दौर है। मेरे घर में 10-12 कुतुब आपकी ज़हराब के नाम से, डॉक्टर हामिद रज़ा ज़ैदी मेरे बड़े भाई, हाँ, वो मेडिकल कंपनी में काम करते थे। हाँ, उनको घाट घाट का पानी पीना पड़ता था। हाँ, तो वो आपके इलाके में भी जाते थे। घाट जो है वो हमारा भक्कर भी था, डेरा इसमाइल खान। वैसे तो मैं डेरा इसमाइल खान से हूँ, लेकिन जब हामिद रज़ा ज़ैदी साहब से तारुफ़ हुआ था, उन दिनों मैं गवर्नमेंट कॉलेज भक्कर का तालिब इल्म था, तो वहाँ वो आया करते थे, तो उनके साथ एक बहुत अच्छी। आपने फिर अपनी कुतुब दी उनको कि जितने भी फैसलाबाद के अदब दोस्त हैं उनके अंदर वो तकसीम करें, और उन्होंने तकसीम की आपकी किताब। हाँ, उसकी एक तकरीब नुमाई जहाँ डेरा इसमाइल खान में हुई थी, वहाँ आपके यहाँ फैसलाबाद में भी 88-89 में तकरीब हुई थी, और मुझे बहुत यानी उन्होंने मुतारिफ़ कराने में बड़ा किरदार अदा किया था। हुस्न इत्तेफाक है कि वो दीपक हाशमी मेरे उस्ताद भी रहे, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। वो इकबाल का एक मिसरा है ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जवानों को जब आप ये कह रहे हैं ना कि मैं आपका उस्ताद हूँ, हाँ, तो देखने वाले शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई बहुत बुजुर्ग हस्ती हूँ। नहीं, मैंने आपकी शायरी का मुताला 88 और 89 में किया। हाँ, मगर आप जिसको डिसऑन करते हैं, मैं कहता हूँ उस वक्त एक पक्के पीढ़े शायर की शायरी नज़र आती है उसमें। आप उसको एक तालिब इल्म की हैसियत से देखते हैं, तो वो शायरी एक उम्दा शायरी थी। उसमें एक बात थी कि
میں ان دنوں ایک چے گویرا کا ایک میں کال پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کے اندر انقلابی سوچ نہیں ہے تو آپ جوان بھی نہیں ہیں بلکہ آپ زندہ بھی نہیں ہیں، آپ مردہ ہیں۔ تو میں جب اپنی اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو اس میں سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ میرا ایک سماجی سینسیبلٹی ہے کہ اس وقت اس بات سے بڑی دلچسپی ہوتی تھی، حالانکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، کہ ملک سے مارشل لا ختم ہو رہا ہے، اس پہ ہم بہت خوش ہو رہے تھے، اس بات پہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ اس کا ایک سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا کس پارٹی کو بالکل ووٹ دینا باؤنڈری ہے؟ پہ کھڑے تھے، جمہوریت شروع ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی۔ تو اس کتاب میں ایک پورا سماجی شعور ہے۔ پھر ان دنوں جو ہے ایک افغان وار جو تھی وہ بڑے عروج پہ تھی، ہماری دلچسپی اس میں بھی تھی کہ پہاڑوں کے اس پار جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میری شاعری کے اندر آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کچی پکی شاعری میں بھی ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کر لیں جو عمر کے عرصے سے میں نوجوان نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کا تعلق ہے، وہاں بھی آپ نے ادب کریٹ کیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں میں بکھر میں بھی پڑھتا رہا ہوں، یہ زبان تو ایک ہی ہے ان سب علاقوں کی۔ آپ پھر کچھ ہمیں یادیں بکھر کے حوالے سے، کچھ یادیں ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے، آپ کے ادیب دوست کون سے تھے، شاعر دوست کون سے تھے؟ تو یہ وہ دور ہے جب آپ طالب علم تھے، پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں اورینٹل کالج، لاہور۔ پہلے یہاں تک ہمیں بتائیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا ایک دور افتادہ ضلع ہے، اور یہ دریائے سندھ کے بالکل کنارے پہ ہے، بلکہ اس کا ایک ساحلی علاقہ ہے، اور جیسے آپ کراچی میں سمندر کا لطف لیتے ہیں وہ بالکل شہر میں ہے، تو ایسے جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے وہ بھی دریائے سندھ کے کنارے ہے، اور شام کے وقت جو دریا کا کنارہ ہے وہ آباد ہو جاتا ہے۔ ان دنوں جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تھا تو الطاف حسین صفدر، یہ شہاب صفدر کے والد گرامی ہیں، شہاب اور میں ایک ہی محلے میں اور کلاس میں بھی یہ تھا کہ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹے ہیں، تو ان کے والد صاحب جو ہے وہ میرے بہت مہربان استاد تھے۔ فن تقریر وہ میں نے انہی سے سیکھا۔ ابتدا میں جو میں تقریر شہاب صفدر کے والد صاحب، شہاب صفدر کے والد الطاف حسین صفدر، تو وہ مجھے تقریریں جو ہے وہ لکھ کے دیا کرتے تھے، اور میں مختلف فورمز پہ جو مقابلے ہوتے تھے ان میں حصہ لیتا تھا۔ تو ایک اور ہستی وہاں بہرام ساحل، وہ ریڈیو پاکستان کے بہت اچھے اناؤنسر تھے، تو ان کی بھی ایک بڑی پرکشش شخصیت تھی۔ تو میں نے ابتداً جو شاعری کی اصلاح لی وہ الطاف حسین صفدر اور بہرام ساحل ان دو سے لی۔ پھر میرے اسکول کے استاد تھے تسلیم فیروز، وہ بھی بہت اچھے شاعر۔ اچھا ایک اور نام میں لینا چاہتا ہوں جو شاعر تو نہیں تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ایک آواز سے نوازا تھا، احمد نواز خان بلوچ ان کا نام تھا، احمد نواز بلوچ۔ تو وہ بھی بہت اچھے مقرر بھی تھے اور بہت خوبصورت آواز میں کلام اقبال پڑھتے تھے۔ تو یہ اس وقت کا ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا ماحول ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ڈیرہ اسماعیل خان بہت ہی ایک پاکستان کے ان شہروں میں تھا جو بہت پرامن شہر تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کبھی بدامنی نہیں رہی، لیکن ہم ایک بہت بڑے تجربے سے گزرے، بہت ایسا تجربہ کہ جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ غدر میں دلی جو ہے وہ خالی ہو گیا، جی میر کے دور میں دلی خالی ہو گیا، ہر 100 سال کے بعد دلی۔ ایک دور ڈیرہ اسماعیل خان پر ایسا بھی آیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہجرت کر گئے، تو یہ ایک دکھ بھرا ایک پیریڈ ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک ابتدا کا ماحول تھا۔ پھر میں گورنمنٹ کالج بھکر میں آیا۔ بھکر میں میرا ایک بہت اچھا حلقہ احباب تھا، اشرف کمال میرے سینئر تھے۔ یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے دوستوں کی اور اساتذہ کی بات کی آپ نے، جی انہوں نے آپ کی بنیاد بنا دی تھی؟ میری بنیاد بنائی ہم نے، وہ ریڈیائی حوالے سے ہو، شاعری کے حوالے سے ہو، وہ بن چکی تھی۔ ہاں، میں بلکہ جب ریڈیو پاکستان میں اناؤنسر سلیکٹ ہوا تھا تو میں اس وقت ریڈیو کا سب سے کم عمر اناؤنسر ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں، مجموعی طور پر، کیونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا طالب علم اس وقت ان کا اپروو بھی نہیں کرتے تھے ان کی آوازیں، لیکن میری جو آواز تھی اس کے لیے وہ گریجویشن مانگتے ہیں اس کے لیے، ہاں، لیکن میری جو آواز ریڈیو میں آنے کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں ابھی بھکر کی باتیں بھی کرتا ہوں۔ جی وہ آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی بارہ سنگے والی، جی، کہ اس کو اپنے سینگ بہت اچھے لگتے تھے اور اپنی ٹانگوں سے اس کو نفرت تھی،
تو اسی طرح مجھے بھی بچپن سے اپنی آواز سے سخت نفرت تھی. میں کہتا تھا یار یہ کیا میری. ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہے، آپ کی پہلی کتاب آئی زہراب، آپ اس کو ڈس آن کرتے ہیں، آپ کی آواز منظر عام پہ آئی، آپ اس کو بھی اس سے بھی دیکھیں نفرت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انسان کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے. میں جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں نا، اگلی بات، جیسے میں نے زہراب کو ڈس آن کیا پھر اسے آن کیا. کیوں؟ میں ایک تجربے سے گزرا. ریڈیو میں جب میں آیا تو اپنی آواز سے مجھے نفرت تھی، لیکن ایک دن ایک واقعہ ہوا کہ میں اپنے چھوٹے کزنس کو، پھپھی کے بچوں کو میں پڑھا رہا تھا. اس وقت میں 8ویں کا طالب علم تھا. تو جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ جو بڑا بچہ ہے وہ چھوٹے بچوں کو یعنی کہ پڑھاتا ہے. بچپن سے ہی آپ محنت پسند ہیں. محنت پسند. اچھا میں ان کو پڑھا رہا تھا محنت پسند، خیرت مند ہے. خیرت مند. تو میں جب باہر آیا تو میری پھپھو ہنس رہی تھی. تو میں نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہیں؟ کہتے وہ جب آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے نا اردو، تو ایک پڑوسی خاتون آئی تو اس نے کہا کہ ریڈیو باہر لے آئیے. واہ 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 واہ. تو میں نے اسے بتایا کہ یہ ریڈیو نہیں ہے، میرا بھتیجا جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے. اس دن مجھے پتہ چلا کہ یار جس آواز سے مجھے نفرت ہے وہ تو ایک کوالٹی ہے، اس کا تاثر تو باہر کچھ اور بن رہا ہے. کچھ اور بن رہا ہے. اسی وقت میں نے سائیکل اٹھائی اور دوڑ گیا ریڈیو پاکستان. انہوں نے کہا بھئی آپ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، 8ویں کے ہیں، تو آپ آتے جاتے رہیں. تو پھر میں نے آنا جانا شروع کر دیا. وہ کبھی مجھے کسی جیسے ہوتا ہے نا بازار میں کسی سے تاثر لے رہے ہوتے ہیں، تو کبھی مجھ سے تاثر لے رہے ہیں، کبھی ریڈیو سے کوئی چھوٹے سے رپورٹ ہے تو وہ مجھ سے پڑھوا رہے ہیں. تو 3-4 برس جو ہے نا یہ آمد و رفت رہی، اور پھر میں سیکنڈ ایئر میں آ کے میں باقاعدہ اناؤنسر جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا. بات ہم کر رہے تھے بھکر کی. بھکر میں جب میں آیا تو ہمارے اساتذہ میں فیروز شاہ صاحب میاں والی سے اس وقت وہاں پر تھے، وہ چلے گئے. تو پھر اشفاق چغتائی، یہ منصور آفاق کے بڑے بھائی ہیں، جی 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 جی، وہ میرے استاد رہے. پھر ہمارے استاد بشیر احمد بشر صاحب، وہ بہت اچھے شاعر تھے. ایک اور ہمارے استاد اثر ترمزی، وہ بہت اچھے شاعر تھے. ایک تو اتفاق ایسا ہے کہ ان دنوں تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ تھے وہ خود ایک تخلیقی افراد ہوتے تھے. یعنی مجھے یاد نہیں ہے کہ گورنمنٹ کالج بھکر میں میرا کوئی ایسا استاد جو اردو پڑھاتا تھا اور وہ شاعر نہیں تھا. واہ. خود بھی شعر کہتے تھے، اپنے آپ کو کوئی شاعر ظاہر نہیں کرتے تھے، کوئی بڑی توپ چیز بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن شاگردوں کی تخلیقی تربیت کے حوالے سے وہ بہرحال ایک ان کو توازن میں شاگردوں کو لاتے تھے، ان کو باتیں سکھاتے تھے. مجھے وہ اکبر آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، توپ کھسکی پروفیسر پہنچے، ہاں اب بسولہ ہٹا تو رندہ ہے. یعنی کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے تو یہاں آپ پالش ہو رہے تھے. ابھی پالش ہو رہا تھا. اور مجھے بھکر میں بہت زیادہ مواقع ملے. بھکر کے لوگ جو ہے، چونکہ ایک تو ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب یہ ہے تو پنجاب کا ضلع، لیکن ذرا آبادی کے لحاظ سے یا ترقی کے لحاظ سے تھوڑا سا چھوٹا ضلع ہے. تو وہ لوگ ڈیرہ اسماعیل خان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے، ان بکر کے لوگ. تو میں جب یہاں پہ آیا اور یہاں طالب علموں کو پتہ چلا کہ اچھا یار ایک نوجوان ہے جو شاعری کرتا ہے، اس کی شاعری کی کتاب بھی ہے اور وہ ریڈیو پہ اناؤنسر بھی ہے، تو ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز جو ہے وہ ایک اوورال امپیکٹ پڑتا ہے شخصیت کا. شاعری بھی کر رہا ہے اور ریڈیو آواز بھی. ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی ایک خاص اپنے گرد حصار بنا لیا. میں نے وہاں دوست بنائے، ہر ایک کے ساتھ میں فرینک ہوا. میں نے کسی پر یہ نہیں روب جھاڑا کہ میں صاحب کتاب شاعر ہوں، میں ریڈیو پہ کام کرتا ہوں، میرے کالم جو اخبارات میں آتے ہیں. بس مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنا ایک دوستانہ رویہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ، اور بطور استاد آج بھی میرا یہی رویہ ہے. میں نے کبھی طالب علموں پر اپنا روب جھاڑنے کی کوشش نہیں کی ہے، کبھی طالب علموں کو ڈانٹا نہیں ہے. ہمیشہ ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا جو روب ہوتا ہے نا وہ اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے، اس کے لفظوں میں نہیں، اس کے لفظوں میں نہیں آنا چاہیے. جس دن روب اس کے لفظوں میں آتا ہے وہ استاد نہیں رہتا. واہ 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 واہ. وہ جاگیردار بن جاتا ہے، وہ کوئی سرمایہ دار بن جاتا ہے، مین کوئی باس بن جاتا ہے. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب ڈیرہ اسماعیل خان دیپک ہاشمی ہے، ہاں بکر میں دیپک ہاشمی ہے. ہاں دیپک ہاشمی سفر کرتا ہوا لاہور پہنچتا ہے بی اے کرنے کے بعد. ہاں ہاں. تو وہاں بھی کہ کیا یہ دیپک ہاشمی تھا؟ نہیں، وہاں اس طرح تھا کہ ڈیرہ بھکر تو اپنے شہر تھے، آس پاس ہیں، ارد گرد کے لوگ بھی جانتے ہیں آپ کو کہ آپ کون ہیں، کس خاندان سے ہیں. کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان بھکر ایک الگ سینیریو ہے، ہاں ہاں، اور لاہور ایک سیدھا الگ سینیریو ایک بہت بڑا شہر. تو وہاں ایک تو اپنے نام کی بڑی ضرورت محسوس ہوئی. پھر لاہور انٹری دیتے. ہاں، لاہور انٹری دیتے ہی اپنے نام کی، اپنی ایک مخصوص پہچان کی
ایک بڑی ضرورت محسوس ہوئی. لیکن ان دنوں ایک واقعہ بھی ہوا بڑا دلچسپ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, جس سے میں نے کہا یار اب مجھے دیپک آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ مجھے دیپک تخلص جو وہ چھوڑ دینا چاہیے. واقعہ یہ ہوا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بہت اچھا مشاعرہ ہوا. مشاعرہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی بڑی دھوم مچی کافی علاقوں میں اور کافی دن تک اس کا رہا. تو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو اپنے سے چھوٹے کزنز کو پڑھاتا تھا. جی تو جی ایسے جو میری بڑی کزنز تھی وہ مجھے پڑھاتی تھی. تو ایک دن میری بڑی کزن جو تھی نا, میں اپنی پھپھی کے گھر گیا تو بہت ہنس رہی تھی. میں نے کہا خیریت؟ کہتی ہاں بھائی آج کل تمہاری شاعری کی بڑی شہرت ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے وہ جو اس دن مشاعرہ ہوا تھا تو میری ایک کالج فیلو ہے تو اس نے مجھے آ کر بتایا کہ مشاعرہ بہت اچھا تھا اور اس میں انڈیا سے ایک ہندو شاعر آیا تھا دیپک. واہ 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 واہ, اس نے بہت اچھا کلام واہ پڑھا. واہ 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 واہ, دیپک نے بہت اچھی شاعری کی ہے.